लारैब वो ईमान वाले थे, वो जज्बा इस्लाम से सरशार थे। वो तराशे हुए उन पत्थरों को ज़रबे कलीमी से तोड़ने आए थे जिन्हें गंगा जमुना के पुजारियों ने खुदा बना रखा था। वो इस्लाम की उन बेटियों की इस्मत की पासबानी के लिए आए थे जिन्हें हिंद के राजाओं और रियाया ने अपनी लौंडियां समझ रखा था। 975 साल पहले की उस रात इस्लाम की आबरू के पासबानों के जिस्मों से लहू निकल गया था और जो जिंदा सलामत थे वो लाशों को और जख्मियों को मशालों की रोशनी में पहचान और उठा रहे थे। दूर दूर तक फीकी फीकी बुझी बुझी चांदनी में मशालों के शोले तैर रहे थे। दोनों फौजों के जख्मियों की आहो बुका, जख्मी घोड़ों और हाथियों के कयामत खेज शोरो गुल में एक निस्वानी आवाज सुनाई दे रही थी। कासिम, कहाँ हो? जिंदा हो तो बोलो, मुझे आवाज दो। और मशालों की कहकशा में एक मशाल से बेताबी से इधर उधर भाग दौड़ रही थी। कहीं रुकती, उसका शोला नीचे को होता, मायूसी से ऊपर उठता था और बेकरारी से मौत के मैदान में भागता दौड़ता नजर आता था। कासिम बिन उमर मौत के इसी मैदान में कहीं जख्मी पड़ा था। उसका सारा जिस्म छोटे बड़े जख्मों से कटा पड़ा था। उसे दूर की ये आवाज के कासिम कभी कभी सुनाई देती और उसे ये आवाज लहू और गर्द से बोझल फजा में तैरती महसूस होती थी। कभी वो इस आवाज को अगले जहान की आवाज समझ लेता और सुकून का सांस लेता था कि अपने बाप के गुनाह का कफारा अदा करके और अपना फर्ज पूरा करके खुदा के हुजूर आया है और उसे फरिश्ते पुकार रहे हैं। फिर उसे ये आवाजें अपनी माँ की महसूस होने लगी। उसे याद आ गया कि उसके बाप ने सुल्तान से गद्दारी की और कामयाब होने से पहले ही पकड़ा गया था और उसने अपनी तलवार अपने पेट में घोंपकर खुदकुशी कर ली थी। कासिम बिन उमर का जख्मी जिस्म जैसे बेदार हो गया हो। उसे माँ के अल्फाज याद आने लगे। माँ ने उसके बाप के पेट से निकली हुई तलवार दिखाकर कहा था कि मैं तुम्हारे सीने में दुश्मन की तलवार उतरी हुई देखना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम इस तलवार से अपने जैसे 100 दुश्मनों को काटोगे। कासिम बिन उमर को ये भी याद आया कि उसने ये तलवार जिससे उसके बाप ने खुदकुशी की थी अपनी माँ की तरफ फेंक कर कहा था कि ये तलवार मुझे न दो माँ, इस पर जो खून लगा हुआ है इसमें शराब की मिलावट है, ये तलवार नापाक हो चुकी है। और जब वो अपनी फौज के साथ पिशावर से कूच करके आ रहा था तो माँ ने उसके बाजू के साथ कुरान की एक आयत का तावीज बांध कर कहा था कि अलविदा मेरे बेटे, जिंदा वापस आओगे तो माँ को खुशी होगी, तुम्हारी लाश आएगी तो माँ बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन मैं फतह की खबर सुनूं। उसे ये भी याद आया कि उसकी माँ ने उसके सिपा सालार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अत्ताई से कहा था कि मैं अपने इस इकलौते बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करके इसके बाप के गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हूँ। कासिम बिन उमर के जिस्म से खून निकलता जा रहा था। वो खून से तर जमीन पर नहीं, शहादत की गोद में पड़ा था। जूं जूं यादें आवाजें बनकर उसके जहन के परों से जा टकराती रहीं, उसका दिमाग बेदार होता जा रहा था और ये सवाल उसे परेशान करता जा रहा था, क्या हमने फतह हासिल कर ली है? क्या मैंने बाप के गुनाह का कफारा अदा कर दिया है? और फिर बहुत से सवाल उसके जहन में रींगने लगे। सुल्तान महमूद कहाँ है? सालार अबू अब्दुल्ला कहाँ है? मेरे जांबाज जैश के मुजाहिदीन कहाँ हैं? वो सब पकड़े तो नहीं गए, मारे तो नहीं गए, सुल्तान पसपा तो नहीं हो गया, भेरा का कला सर हुआ या नहीं? मेरी खून आलूद तलवार मेरी मां तक कौन पहुंचाएगा? कौन उसे बताएगा कि तेरे बेटे ने इस तलवार से अपने आप को नहीं, सैकड़ों कुफार को हलाक किया है? कासिम बिन उमर को अभी मालूम नहीं था कि फतह हासिल की जा चुकी है और सुल्तान महमूद इस वक्त भेरा में बजी राय के महल में बैठा सालारों और कमानदारों से रिपोर्टें ले रहा है और अहकाम दे रहा है, और बजी राय अपनी तलवार से अपने आप को हलाक कर चुका है। कासिम बिन उमर ने उठने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से इस कोशिश में कामयाब हुआ। उसने हर सू देखा, उसे बेशुमार मशालें घूमती फिरती नजर आईं। चांदनी जो बुझी बुझी थी बिल्कुल ही फीकी पड़ गई। उसे फिर निस्वानी आवाज सुनाई दी, कासिम कहाँ हो? आवाज दूर थी। उसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, ये लड़की किसे ढूंढ रही है? कोई इसके साथ हो जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। कासिम बिन उमर की लाश तलाश कर रही है, इसे कहो हम जख्मियों और लाशों को उठा रहे हैं। देखो ये कौन है? ये लोग गजनी की जबान बोल रहे थे। कासिम बिन उमर ने बुलंद आवाज से उन्हें बताना चाहा कि वो यहाँ है, मगर उसकी आवाज उसे खुद भी न सुनाई दी। नकाहत ज्यादा थी और जंग के बाद का भयानक शोरो गोवा बढ़ता जा रहा था। मशलें दूर तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए कोसों दूर थी, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। वो 2-3 कदम ही चला होगा कि एक लाश से ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा। उसने फिर उठने की कोशिश की, मगर बड़ी मुश्किल से बैठ सका। उसे सिसकी की तरह की आवाज सुनाई दी, पानी। उसने देखा कि उसके सामने एक जख्मी पड़ा था। उसने आब नहीं पानी कहा था। कासिम समझ गया कि हिंदुस्तानी सिपाही है।
قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے وہ اس ملک کی زبان سمجھتا تھا۔ اس ہندوستانی نے اس سے پانی مانگا تو قاسم بن عمر کو پیاس کا احساس ہونے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن پر ماں غالب تھی اور فتح۔ وہ ہراول میں رہا۔ اس کے جیش نے چھاپا مار لڑائی بھی لڑی، اور جب سلطان محمود غزنوی نے اپنی قیادت میں بجے رائے پر آخری حملہ کیا تو قاسم بن عمر اس حملے میں بھی شامل تھا۔ وہ سلطان ہی کی طرح بھوک اور پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور پلہ ہندوستانیوں کا بھاری تھا۔ فتح دور ہٹتی جا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اسے آواز سنائی دی۔ بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے 2 قطرے ڈال دو۔ اور سپاہی کی سسکیاں نکلنے لگی۔ یہ شدید درد کی سسکیاں تھیں۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم بن عمر کو آگ لگ گئی۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی تو نیام خالی تھی۔ تلوار کہیں گر پڑی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اس وقت اسے زخمی سپاہی کی دور سے کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم بن عمر نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتا، اور بھگوان تمہیں پانی پلانے نہیں آئے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں، میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا۔ ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ وہ اٹھا اور چلا، مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ بیٹھ کر پاؤں پر سرکتا قریب ایک لاش کے پاس رکا۔ لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چھاگل کھولی اور سرکتا ہوا زخمی ہندوستانی کے پاس گیا۔ بولا، منہ کھولو۔ تم مسلمان ہو؟ ہندوستانی نے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر رہنے دو، ہندوستانی سپاہی نے کہا۔ میں پانی نہیں پیوں گا۔ اتنی نفرت؟ قاسم بن عمر نے سوچا۔ ہندو مسلمانوں کو اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ مر جانا قبول کر لیتے ہیں، مگر مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو، قاسم نے کہا۔ اگر تم بھگوان کی خاطر لڑ رہے تھے تو انتظار کرو، شاید تمہیں پانی پلانے آ جائے۔ میں خدا کے نام پر لڑ رہا ہوں۔ میرا جسم قیمہ بن گیا ہے، لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ خدا نے میری روح کو تربتر کر رکھا ہے۔ ہندو نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور چھاگل اپنی طرف گھسیٹ لی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ ہندو آدھی چھاگل پی گیا۔ جنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ میں معمولی سا سپاہی نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ 200 سپاہی میری کمان میں ہوتے ہیں۔ میں راجا کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ ہمارا سلطان کہاں ہے؟ شہر کے اندر ہوگا، ہندوستانی نے جواب دیا۔ اور سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، میں مر رہا ہوں۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ ہمیں پنڈتوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری جنگ مذہب کی جنگ ہے، جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر بیدار ہوتا جا رہا تھا، اور ہندوستانی کی آواز دبتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب بحیرہ شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا تو شہر کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے تھے۔ وہ خوشی سے چیخ اور چلا رہے تھے۔ بعض سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے تھے۔ سلطان پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ شہر کے ہندو اپنے بال بچوں کو ساتھ لیے سروں پر گٹھڑیاں اور باکس اٹھائے شہر سے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ روک لو انہیں، سلطان نے حکم دیا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم شہر کو لوٹ نہیں رہے، آگ نہیں لگا رہے۔ روک لو انہیں، اور انہیں کہو کہ میدان جنگ سے اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھا کر ان خیموں تک پہنچائیں جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں، جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھائیں۔ شہر سے جانے والے ہندوؤں کو روک لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ جنگ ان کے راجا اور فوج کے خلاف تھی، شہریوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہر میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ ہندو شہری میدان سے اپنے زخمیوں کو اٹھائیں اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر جلا سکتے ہیں۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا۔ وہ سلطان کی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ان کی عورتیں بھی میدان میں چلی گئیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد شہر کے بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے شہر کے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلا لیا۔ یہ لوگ جب مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، سنکھ خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں۔
بہت سارے ہاتھوں والی دیوی کا بت مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کھسیانی سی تھی۔ مندر پر موت کا سکوت طاری تھا۔ پنڈت نے کوئی اشلوک نہ پڑھا، اس نے پرارتھنا نہ کی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے گہرے اثرات تھے۔ ہماری فوج ہار گئی ہے، پنڈت نے کہا۔ ہم نہیں ہارے، مسلمانوں کے سلطان نے ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ مسلمان فوجی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اگر وہ شہر کو لوٹنا اور جلانا چاہتے تو اب تک یہ کام ہو چکے ہوتے۔ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی ہے، ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سلطان نے آپ سب کو اپنی فوج کے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے چلے جائیں، مشعلیں ساتھ لے جائیں۔ مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر لی ہے، لیکن ان کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر نفری زخمی ہے۔ جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل کر آ گئے ہیں، باقی سب میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ آپ اپنے زخمی اٹھانے کے لیے جائیں، کلہاڑیاں، تلواریں اور خنجر ساتھ لے جائیں۔ ہندو اور مسلمان فوجی کو پہچاننا مشکل نہیں۔ جو مسلمان زخمی اٹھ اور چل نہیں سکتے انہیں وہیں ہلاک کر دیں۔ اگر یہ زخمی مرہم پٹی کے لیے پہنچ گئے تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہندوستان اور ہمارے مذہب کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ شہر کے ہر ہندو گھرانے تک یہ خبر پہنچا دو تو اچھا ہے، ورنہ کوئی ہندو مسلمان کو خوش کرنے کے لیے انہیں بتا دے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہی کافی ہیں جو جہاں موجود ہیں، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مسلمان عورتیں بھی گئی ہیں۔ صبح تک آپ لوگ جتنے مسلمان زخمیوں کو مار سکتے ہیں مار ڈالیں۔ اپنے ملک اور مذہب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ وقت کم ہے، فوراً چلے جاؤ۔ قاسم بن عمر اب کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ پڑا تھا جدھر کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے قاسم قاسم کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، وہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ وہ مایوس ہو چکا تھا، اسے دور دور مشعلیں دکھائی دے رہی تھی۔ اسے مایوسی یہ نہیں تھی کہ اسے اٹھانے کوئی نہیں آ رہا اور وہ خود مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ سلطان محمود تک یا اپنے سپہ سالار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ انہیں یہ بتا کر مرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی تو اسے دو مشعلوں کے بڑے بڑے شعلے اپنی طرف نظر آنے لگے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی اپنی فوج کے آدمی ہو سکتے تھے۔ اسے نسوانی پکار ایک بار پھر سنائی دی، قاسم قاسم، زندہ ہو تو بولو۔ وہ بول نہ سکا۔ وہ مشعلیں اس کے قریب اس طرح آ رہی تھیں کہ رکتی تھیں، جھکتی تھیں، اوپر اٹھتی تھیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی تھیں۔ پھر دو آدمی اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ دونوں پہلو بپہلو کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ قاسم بن عمر کو ان میں سے ایک کی دبی دبی سی آواز سنائی دی، مسلمان ہے، 13واں ہے، ہماری نہیں سمجھتا؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم نے نحیف آواز میں کہا۔ مجھے فتح کی خوشخبری سناؤ، تم اس شہر کے آدمی معلوم ہوتے ہو، تم میری زبان نہیں بول سکتے، میں تمہاری زبان اور بولی سمجھ سکتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرائے۔ ایک نے تلوار نکالی اور طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہیں تلوار کی زبان میں فتح کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے تلوار اوپر اٹھائی۔ قاسم بن عمر بچنے کی حالت میں نہیں تھا، اس کی زندگی اور موت میں صرف ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تلوار اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ ایک مشعل کا شعلہ تلوار والے کے چہرے پر آ لگا۔ اس نے چیخ ماری اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے مشعل بھی گر پڑی۔ یہ ایک تیسری مشعل تھی جو ان دونوں کے عقب سے آئی تھی۔ یہ دونوں قاسم کو قتل کرنے کی فکر میں تھے۔ وہ 12 مسلمان زخمیوں کو قتل کر آئے تھے۔ قاسم بن عمر ان کا 13واں شکار تھا، لیکن تیسری مشعل نے اسے ایک تلوار سے بچا لیا۔ قاسم نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا، وہ رابعہ تھی جو ملتان سے قاسم کے باپ عاصم عمر کے محافظوں کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا تھا کہ عاصم عمر ملتان سے بڑا ہی خطرناک غدار بن کر آ رہا ہے۔ عاصم عمر کی خودکشی کا باعث یہی لڑکی بنی تھی۔ وہ اب پشاور سے اتنی دور بھیرے کے میدان جنگ میں عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کی زندگی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ رابعہ نے ایک ہندو کو تو گرا دیا، دوسرا پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار نکال لی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس جوان سال لڑکی کے ہاتھ میں صرف مشعل ہے، ہتھیار کوئی نہیں ہے، اور قاسم بن عمر اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ دونوں ہندو اپنے پنڈت کی اس اسکیم کے تحت آئے تھے جو اس نے مندر میں ہندوؤں کو بتائی تھی۔ وہ اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے کے بہانے مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ دوسرے ہندو نے تلوار نکال کر رابعہ پر حملہ کیا۔ رابعہ تیغزنی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے مشعل اس ہندو کے آگے کر دی اور خود ایک طرف ہو گئی۔
جو ہندو رابعہ کی مشل کے شعلے سے گرا تھا اس کی آنکھیں جھلس گئی تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھا درد سے کراہ رہا تھا۔ قاسم بن عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس خنجر تھا، تلوار نہیں تھی، اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ رابعہ مشل کے شعلے سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے خنجر اس کی طرف پوری طاقت سے پھینکا۔ خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ پیچھے کو گھوما تو رابعہ نے مشل سے اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ ہندو اس کی طرف گھوما تو لڑکی نے مشل کا شعلہ اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آخر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر بھی اترا ہوا تھا۔ لاشیں اور زخمی اٹھانے والوں نے دور ایک آدمی کو جلتے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے آدمی تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کافروں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ قاسم کو قتل کرنے لگے تھے اور انہیں پنڈت نے کہا تھا کہ مسلمان زخمیوں کو قتل کر دو۔ اسی وقت یہ آدمی میدان جنگ میں دوڑنے لگے۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو پکڑا جو مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ پھر ہندو شہریوں کو میدان جنگ میں آنے سے روک دیا گیا۔ پنڈت کو بھی جا کر پکڑ لیا گیا۔ قاسم بن عمر کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور اسے مرہم پٹی والے خیمے میں جا ڈالا۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج پشاور سے چلی تھی تو سالاروں اور بعض کمانداروں کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں۔ یہ بڑے افسروں کی بیویوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں اور ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ مرہم پٹی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ اور کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی مرہم پٹی کے بعد سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دے۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نیکی کا انعام دینا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے ایک سالار کی غداری بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہ نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت لے دی جو فوج کے ساتھ آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے وطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ کہہ لو، مگر مجھ پہ یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کو تلاش کرنا، اسے پانی پلانا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ، تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا۔ میں اپنے بیٹے کو خدا کے اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں سے اسے تلوار سے، تیر کمان سے، برچھی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خامد غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ میں باقی زندگی کسی پیر فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ میں نے یہ اس لیے اسے کہا تھا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں، اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔
آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیں لگاتے تھے، اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔